आपने पहले बकवास की, ड्रामे की, मैं कह रहा हूँ निकाह। मुफ्ती साहब बकवास ड्रामा आप करने का करते क्या हैं। माना है? बकवास वो आप ड्रामा करते नहीं हैं। होता, वो निकाह सुने होता ना, है। सुने यहाँ के बाद पैसों की बात आपने आप सबसे पहले अखबार की का है। लफ्ज़ बोले, सुने ना। अखबार का। तो आपने पैसे पहले, का लफ्ज़ न ले। अगर यही मामला आपकी औलाद में से किसी बच्ची के साथ कोई करे तो क्या आप इसको सही करेंगे? इन्होंने जो 3 से 4 दर्जन निकाह किए थे तो तलाक भी उनको दी थी कि नहीं दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती कवि का एक और प्रोग्राम देखा जिसमें उन्होंने अपने पहले प्रोग्राम की वजाहत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी उम्र 69 साल यानी 70 साल से 1 साल कम है और ख़वातीन मेरे ऊपर मरती हैं। मैं 3 से 4 दर्जन निकाह कर चुका हूँ। मेरी एक बीवी है, बाकी जो 3 से 4 दर्जन हैं उनको वो बीवी का दर्जा नहीं देते बल्कि उनको मनकूहा कहते हैं, और जो उनकी अहलिया है वो उससे कहते हैं कि मैं आल औलाद वाला हूँ, मेरे पोते हैं, पोतियाँ हैं, नवासे हैं, नवासियाँ हैं। तो मौलाना साहब की तरफ से एक तो ये कहा गया था, 3 से 4 दर्जन निकाहों की बात उन्होंने की थी, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अल्कोहल हराम नहीं है। तो वही बंदा जिसने उनका पहले इंटरव्यू किया था, उसका नाम कोई मुनाजर है, मुनाजर की तरफ से एक बार फिर मुफ्ती कवि को अपने प्रोग्राम में बुलाया गया और एक हज़रत साहब भी वहाँ पे बुला लिए गए। इन दोनों को आपस में टकराने की उसने कोशिश की। मुफ्ती कवि को दोनों ने घेरने की पूरी कोशिश की। वो जो मौलाना साहब थे उन्होंने बड़े तलख सवालात भी किए, लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवि इनके घेरे में नहीं आए। यहाँ पे ये बात भी करनी है कि इनको जिस नौजवान की तरफ से दोबारा मदऊ किया गया था तो उसको कोई मेज़बानी के आदाब सीख लेने चाहिए। वो जिस तरह से सवालात कर रहे थे, आपने मेहमान को बुलाया है, उसका एहतराम करें, उसको रिस्पेक्ट दें, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आपको व्यूज़ मिल जाएं। आप उसके साथ इस तरह से बदतमीज़ी के साथ पेश आएँ, बड़े रफ़ तरीके से उनके साथ पेश आएँ और ऐसे सवालात करें जिससे दूसरे बंदे की कोई तौक़ीर ना रहे। सख्त सवालात करें। सख्त सवालात आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई आदाब होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। आप किसी पर इल्ज़ाम तराशी भी करें तो वो भी किसी तरीके के साथ करें। सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए आप उस पर चढ़ दौड़ें, गुस्सा दिखाएं और उसको मजबूर करें कि पहले आपने ये कहा था, इसी पर कायम रहें। अब क्यों नहीं कायम? जब एक बंदा अपनी बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, आप ज़बरदस्ती उससे मनवाना चाहते हैं कि आपने ये कहा था और क्यों कहा था। बहरहाल मुफ्ती कवि ने जो जवाब दिए, दूसरे मौलाना साहब की तरफ से इस हद तक भी कह दिया गया कि जिस तरह से आप कहते हैं कि निकाह 3 से 4 दर्जन आपने किए हैं, तो आपकी अगर औलाद हो, आपकी बेटियां हों, उनके साथ भी ऐसा ही किया जाए तो फिर आप उसके बारे में क्या कहेंगे? इस पर मौलाना साहब की तरफ से कहा गया कि जो मैंने बात कर दी है उसके मुताबिक अगर वो भी ऐसा करती हैं तो बस ठीक है, उनकी फिर मर्ज़ी है। ये मौलाना साहब की तरफ से कहा गया, बजाय इसके कि वो इश्तिहाल में आते हैं। उन्होंने बड़े काम एंड कूल तरीके से सवालात के जवाब दिए। बहरहाल जहाँ पे उनका जज्बाती होना बनता था वहाँ पे वो जज्बाती भी हुए। मनाजर तो नाम उस लड़के का था जिसने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया था, लेकिन वहाँ पे बेहतरीन मुनाजर साबित हुए। मुफ्ती साहब इनसे जो भी सवालात किए गए, हम मुफ्ती साहब के किरदार के कभी भी हमायती और हामी नहीं रहे, लेकिन ये प्रोग्राम देखा तो उन्होंने इन दो को 4 शाने बल्कि 8 शाने आप समझे कि चित करके रख दिया। एक मौके पर वो थोड़ा सा पसपाई पर गए और मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से बिल्कुल दुरुस्त कहा गया। उन्होंने जो गलत बात की थी उस पर वो डट नहीं गए, बल्कि जब उनके सामने साबित कर दिया गया कि ये इस तरह से है तो उन्होंने फिर उसको कबूल कर लिया। उन्होंने कह दिया कि मैंने कहा था कि अल्कोहल हराम है। उन्होंने अपनी बात को साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर वो जो बंदा पान खा के अपने होश में नहीं रहता और वो बंदा जो नस्वार खा के इधर उधर कल्टियाँ लगा रहा होता है, अगर वो हराम नहीं है तो फिर अल्कोहल भी हराम नहीं है। लेकिन दूसरे जो मौलाना साहब थे उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से ये साबित किया कि कोई भी चीज़ वो नशा आवर है, उसमें नशा है, वो बंदे को मस्त करती है या नहीं करती, वो हराम है। जब उन पर ये सारा ज़ाहिर हो गया, सारा साबित हो गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ अल्कोहल हराम है। इसके अलावा मुफ्ती अब्दुल कवि की तरफ से उनकी हर बात का मुदल्लल जवाब दिया गया।
تو واقعی وہ مفتی کہلوانے کے لائق ہیں، مفتی کہلوانے کے قابل ہیں۔ انہوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے نکاح کیے تو کیا آپ نے طلاقیں بھی اتنی دی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب میں کسی سے نکاح کرتا ہوں میری مرضی ہرگز نکاح کی نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ میں نے کسی کو پیشکش نہیں کی کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے پیشکش کی گئی میں نکاح کرنا چاہتی ہوں تو میں نے نکاح کر لیا۔ اولین شرط یہی تھی کہ جب وہ چاہے گی وہ طلاق لے لے گی، اس کو طلاق ہو جائے گی، اس کی ثواب دید پر طلاق رکھی گئی تھی تو مجھے طلاق دینے کی ضرورت نہیں تھی، پہلے لکھا ہو گیا تھا کہ وہ خاتون جب چاہے گی اس کو طلاق ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے باقی چیزوں کا بھی بڑے مدلل طریقے سے مفتی صاحب نے جواب دیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ویڈیو ہمیں مل جائے، اس کی آڈیو آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ مفتی عبدالقوی نے کس طرح سے اپنا دفاع کیا اور ان دو لوگوں کو جو ان کو گھیرنے آئے تھے، جو ان کو ذلیل کرنے آئے تھے، جو ان کو رسوا کرنے آئے تھے، ان کو کس طرح سے 2-3 شانے چت کر دیا۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کا کون سا تعلق ہے جو نکاح کے زمرے میں آتا ہے، کون سا تعلق ایسا ہے جو زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ زنا کے زمرے میں کیا آتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ ہر وہ محترمہ جو آپ کی محرم ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے وہ زنا ہے۔ جو محترمہ کسی کے نکاح میں ہے آپ خدا نخواستہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں گے، یہ زنا ہے۔ پہلے مزدوری طے کر لے کہ اتنے پیسے اتنے پیسے اتنے پیسے، پھر وہ محترمہ آپ کے پاس آ جائے، اس کے ساتھ آپ جو کچھ کریں گے یہ زنا ہے۔ آپ نے کہا کہ لڑکی لڑکا اگر راضی ہیں تو میں وہ نے زنا کبھی نہیں نہیں کہا۔ ہے۔ آپ ویڈیو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، یار آپ نے وہی یہ میں کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے میں یہ تو کہا۔ آج بھی کہہ رہا ہوں، سن لینا ذرا۔ یہ کہہ رہے ہیں۔ درمیان میں مداخلت کرنے کا یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ درمیان میں آپ اس موقع پہ قائم ہیں ابھی تک۔ میں موقف وہی بتاؤں گا جو اہل سنت کا موقف ہے۔ النکاح عقد، نکاح ایک عقد ہے، معاہدہ ہے، کنٹریکٹ ہے، یعنی عقد نکاح ہو جاتا ہے بالایجاب والقبول، محترم اور محترمہ کی رضامندی سے۔ ہم اہل سنت کے ہاں حضور الشاہدین، کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ اہل تشیع کے ہاں بغیر اس دن آپ نے گواہوں کا ذکر نہیں کیا۔ میرے بچے میں اب جو بیان کر رہا ہوں، میں اس دن والا مفتی عبدالقوی اور تھا، آج اور نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ میرے بچے میں جب سامنے بیٹھا ہوں، خدا نہ خواستہ میں دنیا سے چلا تو نہیں گیا کہ آپ میرے فالوور سے پوچھے۔ میں آج وضاحت کے ساتھ اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں نے اس کے اندر جو دھاندلی کی ہے اس دھاندلی کو واضح کروں۔ دھاندلی نہیں ہے، آپ کے ویڈیو ریکارڈ موجود ہے۔ آج میں جو بول رہا ہوں وہی مفتی عبدالقوی یعنی آپ بیان سے مکر گئے، آپ اپنے بیان سے مکر رہے ہیں۔ بہرحال چلو میں ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم نے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ سنیں نا، سن لیں نا، آپ اپنے پروگرام کو وائرل کریں، اس کو میرے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ سن لیں۔ یہ زمانہ نہیں ہے کہ اپنے دماغ کے اندر جو خباثت ہو وہ میرے حصے میں ڈال دیں۔ آپ کا ویڈیو بیان موجود ہے، میں کہتا ہوں میرا آپ کا ویڈیو موقف بیان آ یہی گیا، ہے۔ آپ کا موقف آ گیا۔ اب علامہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرمائیں جی۔ مفتی صاحب نے اس وقت کہا کہ میرے 3 سے 4 درجن نکاح ہوئے ہیں، شادی میری ایک ہے۔ بالکل۔ اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ جو انہوں نے ابھی نکاح کی صورت بتائی ہے وہ تو ٹھیک ہوئی، ان سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو 3 سے 4 درجن نکاح کیے تھے تو طلاق بھی ان کو دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ آج تک میں نے کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں دیا۔ خواتین کی طرف سے جب پیغام نکاح آتا ہے تو اسی وقت حضرت عالم ہے تفویض طلاق کا اختیار میں ان کے سپورٹ کر دیتا ہوں۔ میں طلاق کا وزن کیوں اٹھاؤں؟ ایسی طلاق صورت کا ہے گناہ شریعت کیوں میں؟ اٹھاؤں؟ میرا ایک سوال ہے، اگر مفتی صاحب جس سے نکاح کر رہے ہیں اس سے اولاد چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آپ نے اولاد کے لیے نکاح کیے یا اپنی خواہشات دنیاوی یا دوسرے لفظوں میں اللہ معاف کرے میں گستاخی نہ کر دوں، آپ ٹھرک کے چکر میں لگے رہے؟ یہ بتائیں، واضح صاحب بتائیں، پتہ چل جائے۔ آپ لمبی بحث میں جائیں گے، پروگرام بھی 2 گھنٹے پہ چلا جائے۔ مجھے آپ کی عقل کے اوپر حیرانگی ہو رہی ہے۔ حیرانگی مجھے بھی بہت ہوتی ہے۔ سنیں، مختصر میں جواب ہے کہ جواب دے رہا ہوں کرنے نا، کے لیے ذرا آواز ٹھرک کم کے کریں، لیے میں لگے جواب دے ہیں۔ رہا ہوں۔ بتائیں جواب دیں۔ الزواج واحد ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ ہے زواج۔ قرآن کہتا ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ یہ تو ان کی عجیب سی بات ہے کہ بیوی جناب 30 درجن ہے، اولاد 4 کیوں ہے؟ نہیں، میں آیت کی روشنی میں علامہ صاحب آپ بتائیں اس آیت دیکھیں 4 شادیاں جائز ہیں۔ میری بات سن نہیں، آپ نا دوسری طرف بات لے کر جا رہے ہیں۔ سوال صرف اتنا تھا کہ آپ نے اولاد چاہنی تھی یا صرف لذت چاہنی تھی؟ میں نے الحمدللہ پہلی اہلیہ محترمہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، آگے اولاد کی اولاد بھی ہے۔
آگے ان کی اولاد بھی ہے، میں اس وقت پڑھانا بن چکا ہوں۔ معذرت کے ساتھ میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے زیب نہیں دیتا یہ بات کرنا، نہیں، نہیں، آپ اللہ کہتے ہیں، سلامت رکھے، ماشاءاللہ کھلی زبان اگر ہے، یہی بولیے۔ معاملہ آپ کی اولاد میں سے کسی بچی کے ساتھ کوئی کرے تو کیا آپ اس کو صحیح کریں گے؟ بہت اعلیٰ بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ جیسے ایک آدمی نے کہا، بلکہ شاید آپ نے کہا، اس وقت پاکستان کے اندر 1 کروڑ مسلم خواتین ایسی ہیں جن کے لیے ان جیسا خاوند نہیں ملتا، ان جیسا خاوند ملتا ہے۔ نہیں، یہ تو عبادت پہ میں عمل کر رہا ہوں یا تم عمل کر رہے ہو؟ یہ کوئی فرض واجب اچھا تھوڑا ہے۔ سنو، نہیں ایک نہیں منٹ نہیں سنو۔ اب جو انہوں نے میرے بارے میں بات کی، میں بڑا کھلے دل و دماغ کا آدمی ہوں، اس طرح جو علماء آتے رہتے ہیں ان کی زبان اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ مصافحات محسنات، ترجمہ حضرت بیان کر دیں، میں بھی جواب دیتا ہوں۔ فرمایا والمحسنات من النساء، کچھ خواتین ایسی ہے جیسے ان کی اہلیہ محترمہ ہے، گھریلو خواتین، میرا خاندان ہے، حسب و نسب والا ہے۔ آگے فرمایا مصافحات، ترجمہ حضرت کرا مطلب دیں، ابھی جناب جواب آ جائے گا۔ نہیں، مطلب یار اہم کانا آپ بات کا کرنے کا نہیں کیا نہیں مانا ہے؟ نہیں، آپ کا مفتی مطلب یہ ہے عبدالقوی کہ محسن ہے، آپ نوجوان آپ نوجوان حضور نسل کو علامہ فاحشہ صاحب عورتوں نے کی طرف مختصر لگانا آپ سے چاہتے ہیں۔ سوال یہ بھی کیا، مصافحات اچھا کا سنیں، معنی فیصلہ ہوتا ہے۔ نہیں نہیں قبلہ وہ اب چھوڑیں، پہلے سوال بھی- کا سوال ہے۔ پہلے بھی اور تو سنیں نا، نہیں، پہلے نہیں۔ بھی آپ نے پہلے بکواس کی، ڈرامے کی، میں کہہ رہا ہوں نکاح۔ مفتی صاحب بکواس ڈرامہ آپ کرنے کا کرتے کیا ہیں، معنی ہے؟ بکواس وہ آپ ڈرامہ کرتے نہیں ہیں۔ ہوتا، وہ نکاح سنیں ہوتا نا، ہے۔ سنیں نا، النکاح عقد، سنیں نا، وہ ڈرامہ نہیں ہے، وہ مفتی نکاح ہے۔ صاحب، ایک مفتی بات صاحب، آپ سنیں شریعت کے اندر آپ سنیں ایک سنیں چیز لے سنیں کے آ جاتے ہیں۔ سنیں سنیں جی دیکھیں، ہم نے سنت اور حدیث کو ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ہم نے قرآن و حدیث پہ چلنا ہے۔ سوال یہ ہے، اگر مفتی صاحب کو یہ شوق ہے تو 4 شادیاں پوری کریں اپنی، اگر ان کے پاس اللہ نے اتنا، اگر یہ اب دیکھیں انہوں نے ایک بڑا جواب دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو انہوں نے محسنات میں ڈال دیا، بالکل، اس کا مطلب ہے جہاں یہ جاتے ہیں تو وہ فاحشہ عورتیں ہیں۔ آپ نے تو بڑا پیارا، مصافحات کا معنی فاحشات نہیں ہے، اسی لیے تو اچھا مولوی فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی تتلیاں۔ دوسرا مولوی کیا کہتا ہے کہ میں اس کی پجام اتار دوں گا۔ مفتی عبدالقوی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ سزا دیا۔ اسی وجہ سے جناب مجھے پیغام نکاح آتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس محترمہ سے میں نے نکاح کی ہے اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی اپنی خواہش نہیں تھی۔ جب عورت ہی نہیں چاہتی کہ اولاد ہو تو میں اس کے معاملات میں کیوں مداخلت کروں؟ اب آپ فرمائیں۔ اب دیکھیں میری بات سنیے گا، آپ نے کہا کہ آپ کو کبھی پیغام نکاح آتے ہیں، آپ نے کبھی دیا نہیں ہے پیغام نکاح، نہیں۔ یہی کہا ہے آپ نے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے کی کہ آپ نے طلاق کبھی نہیں دی، تو تفویض طلاق کا حق تو مرد کے پاس ہے نا، تو مرد عورت کو دے دے حق کہ آپ طلاق جب چاہے لے لو، تو آپ اپنا حق خود سے دے رہے ہیں نا۔ آپ نے 3 سے 4 درجن جو یہ کام کرنے تھے، اسی لیے تو آپ طلاق کے معاملے میں چلتے رہے۔ دیکھیں مناظر علی بھائی، میں ایک معاشرتی بات کرنا چاہتا ہوں، ہم اہل اسلام ہیں اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ اس پیغام کی وجہ سے کیا ہوگا، نوجوان نسل چل پڑے گی اس طرف، نوجوان لڑکیاں بھی چل پڑیں گی اس طرف، اپنی لذت حاصل کریں، پیسے لیں اور گھر جائیں۔ پیسے اس کے ساتھ نہیں 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 معذرت کے ساتھ مفتی قبلہ صاحب حق کے مار فتوے کے بعد پیسوں کی بات آپ نے پہلے کی ہے، حق بار کا، تو آپ نے پہلے پیسے کا لفظ نہ لیں۔ حق مار کا لفظ آپ نے بولنا تھا پہلے، جبکہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ پیسے ہوں۔ یہ آپ نہیں مجھے بولے، حیرانی نہیں یہ بولا، ہے، میں نے آپ کا لفظ بولا ہے۔ آپ نے خود بولا ہے۔ مجھے حیرانی یہ ہے کہ جب میں کہوں گا 3 رکعت نماز مغرب، کیا معنی ہے کہ رکعتیں 3 ہیں، تکبیر تحریمہ سے آغاز ہوگا۔ جب میں نکاح کہہ رہا ہوں تو اتنی عقل تو مجھے بھی ہونی چاہیے، آپ کو بھی ہونی چاہیے، دیکھنے والوں کو، کہ نکاح کے اندر کیا ہے، عقد ہے، ایجاب و قبول ہے، حضور الشاہدین ہے، حق مہر ہے۔ اچھا، اب حق مہر کو حضرت کہہ رہے ہیں پیسہ۔ علماء سے ہم نے رابطہ کیا، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی بندہ تیار نہیں تھا، بعد میں بحث نہیں اب کرتے۔ ٹھیک ہے، نہ بیٹھے۔ سن لیں، جو دھاندلی کرے گا اسے ناظر علی کھانا بھائی، پڑے گا، 10 سیکنڈ کی جو دھاندلی کرے گا گالیں مجھے پڑے گی۔ عبدالقوی صاحب 10 سیکنڈ کی بات کرتے ہیں، میں بھی گالیاں آپ کو پڑ رہی ہیں، مجھے کہہ رہے ہو، دھاندلی آپ نے کی ہے، گالیں مجھے پڑ رہی ہیں۔ 50 لاکھ بندوں نے آپ کو گالیاں نکالی۔ اچھا 50 لاکھ نے گالیاں نکالی ہے نا۔ آپ کے پروگرام سے اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ یا حضرت ہم نے آپ کا جب پروگرام دیکھا مزہ آ گیا۔ اچھا، شراب کے اوپر آپ نے پوری ایک بحث کی اور شراب کی قسمیں بیان کی۔ اگر مفتی اعظم پاکستان کا نشہ آور تمباکو والا پان حلال ہے، اور اگر نسوار شیخ الحدیث پٹھان کی حلال ہے، پھر الکوہل بھی حلال ہے۔ میں تو کھلی بات کر رہا ہوں، میرے نزدیک حضرت کے فرمان کے مطابق مفتی اعظم کا تمباکو والا پان بھی حرام ہے، نسوار بھی حرام ہے، اور اس کے ساتھ الکوہل بھی حرام ہے۔ آپ کے ایپیسوڈ میں جو بحث ہوئی تھی، تب انہوں نے الکوہل کو اپنے لیے مکلی طور پر حلال قرار دے رہے تھے۔ ابھی نہیں بات وہ میں نے بھی سنا ہے، سوال صرف اتنا ہے یہی کہ تو آپ کے ہوتی ہے مداخلتیں، نہیں، نہیں، جس کی وجہ سے آپ کہتے ہو لعنت، آپ لعنت مجھے امام نہیں پڑتی، محمد مداخلت کرنے آپ والے پہ امام پڑتی ہے، محمد کے جواب دینا، لعنت نہیں پڑتی۔ نہیں نہیں، علمی رد گفتگو المختار کریں، در جواب دیں۔ المختار کی بات کو مانتے ہیں کہ نہیں ہاں مانتے؟ بالکل مانتا ہوں، تو پھر مانے میں تو کہہ رہا ہوں، آپ کے الکوہل چلو حلال ہے۔ آپ کی تشریف آوری کی برکت سے ہر نشہ آور چیز
چاہے جناب تمباکو کا پان ہو مفتی اعظم کا، چاہے نسوار ہو، اور الکوہل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اب مان فرمائیں. گئے